नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-लुग़तुल क़ुरानिल करीम में आज इंशाअल्लाह हमारा लेसन नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक हमारा वही चल रहा है मुरक्कब नाक़िस यानी इनकम्प्लीट कंपाउंड का। हमने अब तक अपने दो इनकम्प्लीट कंपाउंड्स को अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया, जिनमें से एक है एडजेक्टिव कंपाउंड मुरक्कब तौसीफी और दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव कंपाउंड यानी मुरक्कब इशारी। आज इंशाअल्लाह हम अपना तीसरा मुरक्कब जो कि कहलाता है रिलेटिव कंपाउंड मुरक्कब इजाफी, आज हम इसको समझेंगे कि क्या होता है रिलेटिव कंपाउंड, मुरक्कब इजाफी से क्या मुराद है। देखिए, मुरक्कब इजाफी भी नाकिस मुरक्कब है, जैसे कि हम रिलेटिव कंपाउंड पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि ये भी एक नाकिस मुरक्कब के तौर पर ही अपेयर होगा। तो ये ऐसा मुरक्कब नाकिस होता है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक रखता है, यानी आप दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि दो इस्मों का एक ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक कायम किया जाता है, ऐसा जो मुरक्कब होता है वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ, आप उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। कि जैसे मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल रखती हूँ कि लड़के की किताब। ठीक है, लड़के की किताब। या मैं आपके सामने कहती हूँ अल्लाह का रसूल। या मैं आपको कहती हूँ हमारा वतन। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैं आप लोगों के सामने ये बात कर रही हूँ कि लड़के की किताब, अल्लाह का रसूल, हमारा वतन। आपको पता है कि इसमें कम से कम दो अस्मा इस्तेमाल हो रहे हैं, लड़का भी इस्म है, किताब भी इस्म है, इसी तरह अल्लाह भी इस्म है, रसूल भी इस्म है। हमारा भी इस्म के ही तौर पर इस्तेमाल होगा क्योंकि उसमें कलेक्टिव नाउन है, इसमें एक यानी कलेक्टिविटी है, इसमें प्लूरल का सीगा है। और वतन यानी कि आपका मुल्क, तो वतन भी एक नाउन के ही तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, खास जगह का नाम है ना वतन, तो ये भी एक नाउन है। तो ये सारे ऐसे आपके सामने ये मैंने ऐसी कंस्ट्रक्शंस लिखी हैं जो कि नाकिस हैं। आप लड़के की किताब, मैं आपके सामने 100 बार भी कहूंगी, आप मेरा मुंह देखेंगे कि लड़के की किताब जल गई, गुम गई, लड़के की किताब महंगी है, सस्ती है, लड़के की किताब मैंने बोरो करनी है या मैंने बोरो की है, वगैरह 10 तरह की चीजें। लेकिन लड़के की किताब अकेले आपके सामने अगर ये आती है, ये इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे, आप तक बात मुकम्मल तौर पर पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि ये अपने आप में नाकिस है, इनकम्प्लीट है। इसी तरह मैं आपको कह रही हूँ अल्लाह का रसूल, मैं 100 दफा भी कहूंगी अल्लाह का रसूल, या आप 100 दफा भी पढ़ेंगे अल्लाह का रसूल, ये बात भी नाकिस नाकिस ही आपके जहन में आ रही है, क्योंकि इनकम्प्लीट है। अभी भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि अल्लाह का रसूल बनी इसराइल में आया, अल्लाह का रसूल बनी इस्माइल से है, अल्लाह का रसूल अरब में पैदा हुआ, अल्लाह का रसूल अजम में तशरीफ लाए। आपको नहीं समझ में आ रही कि अल्लाह का रसूल यानी मैसेंजर एक नाउन है, और अल्लाह भी एक नाउन के ही तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी खास शख्स, खास शख्सियत है, एक शख्सियत है, एक बहुत बड़ा क्रिएटर, एक बहुत बड़ा सबका लॉर्ड है, जिसको अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह इसमें जलाला जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अल्लाह की शान को यानी मैं जाहिर कर रही हूँ, तो ये भी एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये दो नाउन मिलकर एक पूरा कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकम्प्लीट है, आप तक बात मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच रही। लेकिन आप इन तीनों कंस्ट्रक्शंस में वतन यानी किसका वतन, हमारा वतन, रसूल किसका रसूल, अल्लाह का रसूल, किताब किसकी किताब, लड़के की किताब, तो इन इन तीनों कंस्ट्रक्शंस में आपको एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि कोई निस्बत कायम की जा रही है, यानी किताब है लेकिन किसकी है, लड़के की है। रसूल है किसका है, अल्लाह का है। वतन है किसका है, हमारा है। तो एक निस्बत का आपको पहलू मिल रहा है, इसमें एक रिलेटिविटी कायम होती हुई नजर आ रही है आपको। ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म के साथ एक ताल्लुक कायम कर रहा हो, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। इंग्लिश की एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ बुक, किसकी बुक, बॉय की बुक, तो क्या होगा, बुक ऑफ बॉय, या फिर बॉयज बुक। ठीक है। दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। मैं अगर इंग्लिश में मुरक्कब इजाफी को ट्रांसलेट करना चाहूंगी, तो मेरे पास या तो ऑफ अलामत के तौर पर आएगा, या फिर ये अपोस्ट्रोफी एस मेरे पास अलामत के तौर पर आएगा। यानी बुक किसकी बुक, ऑफ बॉय, बुक किसकी बुक, बॉयज बुक।
ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس مرکب اضافی انگلش میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ایک سمجھ لیجئے کہ علامت ہے، ایک نشانی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے، کہ میں آف سے یا اپوسٹرفی ایس سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں کہ یہ کس کی بلونگنگ ہے، یہ جو ناؤن ہے، ایک ناؤن یہ دوسرے ناؤن کے ساتھ کس طرح ریلیشن بنا رہا ہے۔ اردو میں میرے پاس کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ کا، کے، کی، یا پھر را، رے اور ری، یعنی ہمارا وطن، ہمارے پڑوسی، ہمارے بچے، ہماری گاڑی، ہماری کتاب۔ تو یہ جو ہمارا، ہماری، تمہارا گھر، تمہارے پڑوسی، تمہارا وطن، یہ تمہارا، ہمارا، یہ اس میں یہ جو بلونگنگ ہے نا، اردو میں آپ نے مرکب اضافی ہی کے طور پر اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو کا، کے، کی، کہ جیسے اللہ کا رسول، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کی اولاد، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سارے کا، کے، کی جو ہے یہ مرکب اضافی ہی کی علامتیں ہیں۔ تو اردو میں پہچاننے کا یہ انداز ہے، اور انگلش میں ہم اس کو آف اور پوسٹفی ایس سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہوگا یہ ناقص مرکب، پہچان بھی لیں گے لیکن بات مکمل طور پہ جامع انداز میں سامنے نہیں آئے گی۔ گاٹ اٹ؟ چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہم نے اپنے پہلے دو مرکبات پڑھے تھے اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کم سے کم دو اسما اس میں مل کر وہ مرکب بنا رہے تھے۔ جیسے ہم نے مرکب توصیفی کو دیکھا تھا، اس میں ایک موصوف اور دوسرا موصوف کی صفت، موصوف اور صفت کے ملنے سے مرکب توصیفی بنتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا مرکب اشاری، اس کے بھی کم سے کم دو پارٹس تھے، ایک اشارہ اور دوسرا مشارن الیہ۔ اشارہ اور مشارن الیہ کے ملنے سے مرکب اشاری بنا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے، یعنی ایک پارٹ کہلاتا مضاف اور اس کا دوسرا پارٹ کہلاتا ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ کے ملنے سے ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے؟ مرکب اضافی۔ اور مرکب اضافی کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ابھی ابھی بتا چکی ہوں۔ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں کم سے کم دو اسما موجود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف، دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ جس اسم کی آپ نسبت بناتے ہیں دوسرے اسم کے ساتھ وہ اسم کہلاتا ہے مضاف، اور جس کے ساتھ بن رہی ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ بنا رہے ہیں وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جس چیز کی بنا رہے ہیں یا جس بھی شخص کی بنا رہے ہیں یا جس بھی جگہ کی بنا رہے ہیں وہ مضاف کہلاتا ہے، جس کے ساتھ بنا رہے ہیں وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کو کہا تھا کہ وطن، لیکن کس کا وطن؟ ہمارا وطن، یعنی میں نے وطن کی پوزیشن بنائی تھی، وطن کی بلونگنگ بنائی تھی، کس کے ساتھ بنائی تھی؟ ہمارا کے ساتھ بنائی تھی، یعنی ہمارا وطن ہے کس کا ہے، کس کی بلونگنگ ہے؟ ہمارا، ہمارا وطن ہے، ٹھیک ہے، یا میرا وطن ہے۔ پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسول، رسول ہے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ جو رسول ہے یہ ایک طرح سے مضاف ہوگا، اور جس کے ساتھ اس کی نسبت ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ مضاف الیہ کے طور پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آ گیا کہ مضاف کون کون ہے اور مضاف الیہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب آپ کو انشاءاللہ تعالی اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس اسم کا تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، رائٹ۔ اب آئی ہوپ آپ بھولیں گے نہیں اس چیز کو۔ اور ایک لاسٹ اگزامپل بھی میں آپ لوگوں کے سامنے چلتے چلتے جلدی سے بتا دوں۔ جیسے میں نے آپ کو لڑکے کی کتاب کہا تھا، تو اس میں کیا ہوگا کہ لڑکا جو ہوگا نا وہ بیسیکلی کیا ہوگا آپ کے پاس، یعنی لڑکے کی کتاب میں نے آپ کو کہا ہے نا، تو اس میں جو لڑکا ہوگا نا وہ آپ کے پاس ہوگا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ لڑکا مضاف الیہ ہوگا، اور کتاب جو ہوگی آپ کے پاس وہ کیا ہوگی؟ مضاف ہوگی، یعنی کتاب کی آپ نے نسبت لڑکے کے ساتھ بنائی ہے، تو کتاب مضاف ہے اور لڑکا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یہ چیز اب آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم ان کے نا اپنے اپنے قواعد سمجھتے ہیں۔ ہم نے جو پیچھے دو مرکبات پڑھے تھے، مرکب اضافی اور مرکب اشاری، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسم کے چاروں اسپیکٹس تھے، کیونکہ یہ اسم ہے لہٰذا اس کی جو چار بیسک پراپرٹیز ہیں، جو فیچرز ہیں، یا یوں کہہ لیں جو اس کی کنسیڈریشنز ہیں، یعنی اس کا جینڈر بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کا نمبر بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کی ڈیفینیٹنس انڈیفینیٹنس بھی معلوم ہونی چاہیے، اور اس کا اعراب بھی پتہ ہونا چاہیے، یعنی کیس اینڈنگ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کی نظر آنی چاہیے آپ کو۔ یہ چاروں چیزیں جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوں گی، ظاہری بات ہے اسم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسم ان چار چیزوں کے بغیر اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا، پہچانا ہی نہیں جاتا، پہچان ہی نہیں سکتے اس کو۔ تو یہ چار چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں۔
ہم ان چاروں، وہ جو ہم نے جو دونوں اپنے پرانے جو مرکبات پڑھے نا، مرکب توصیف یا مرکب اشاری، اس میں ہم یہ چاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اسم کے وہ دونوں پارٹس، یعنی مشار الیہ اور اشارہ، موصوف اور صفت، یہ ایک دوسرے کے تابع تھے. یعنی جو ایک کا تھا جینڈر وہی دوسرے کا جینڈر تھا، جو ایک کا نمبر تھا وہی دوسرے کا نمبر تھا، جو ایک کی ڈیفینیٹنس اور انڈیفینیٹنس تھی وہ دوسرے کی تھی، اور جو ایک کا اعراب تھا وہی دوسرے کا اعراب تھا. یہ چیزیں ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت پیرالل چل رہی تھیں، بالکل ایک دوسرے کو فالو کر رہی تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تابع ہو کے چل رہی تھیں. یہاں ایسا نہیں ہوگا. یہاں پہ مضاف کے اپنے قواعد ہوں گے اور مضاف الیہ کے اپنے قواعد ہوں گے. مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں آگے کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے ان کو کہاں کہاں پلیس کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے ان کو پلیس کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے ان کو آگے امپلیمنٹ کرنا ہے. دیکھیں، مرکب اضافی جب بھی بنے گا، آپ کو میں نے بتایا کہ مضاف اور مضاف الیہ دو پارٹس ہوں گے. اب مضاف کے کچھ قواعد ہیں جو ہم جانتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جب مضاف کو آئیڈینٹیفائی کریں گے نا تو ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح مضاف الیہ کے بھی کچھ اپنے قواعد ہوں گے. جیسے مشار الیہ کا ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ ہمیشہ اس کو الف لام کے ساتھ ہی لانا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اشارہ معرفہ ہوتا ہے، لہٰذا مشار الیہ بھی ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا. اگر معرفہ نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ کا مشار الیہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اشارہ اور مشار الیہ کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے تابع رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فالوور بنانا ہے، ایک دوسرے کا پیرالل لے کے چلنا ہے، ان کو ایک ساتھ آئیڈینٹیکل رکھنا ہے ان کو. وہ قاعدہ تھا نا، وہاں پہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا. اسی طرح اب مضاف کے ہم اپنے قواعد ہیں وہ پڑھیں گے اور مضاف الیہ کے اپنے قواعد پڑھیں گے. پہلا قاعدہ جو مضاف کا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مضاف کے اوپر کبھی بھی آپ الف لام کو داخل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، الف لام کبھی بھی اس کے اوپر داخل نہیں ہوگا. الف لام، جیسے جیسے فار ایگزامپل اگر میں کہتی ہوں لڑکے کی کتاب، کتاب سے مراد کیا ہے کہ کتاب کا تعلق لڑکے سے ہے نا، تو کتاب میرا مضاف ہے. میں اس کو کبھی بھی عربی میں الکتاب نہیں کر سکتی. نیور، نیور نیور نیور. اگر یہ مضاف کے طور پر آئے گا تو اس پہ ال کا داخلہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. دوسری چیز، مضاف کے اوپر تنوین کبھی بھی داخل نہیں ہوگی. تنوین یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر، یہ تنوین ہوتی ہے. یعنی یہ جو ڈبل حرکت ہوتی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کبھی بھی داخل نہیں ہوگی. جیسے جسٹ فار ایگزامپل کتاب میرا مضاف تھا نا، تو کبھی بھی یہ کتاب بن نہیں ہوگا، کبھی بھی یہ کتاب بن ہو کر نہیں آئے گا، یعنی دو زبر ایک الف کے ساتھ نہیں آئے گا، اور کبھی بھی یہ میرے پاس کتاب بن ہو کر نہیں آئے گا. نیور. یا یہ میرے پاس کتابی ہوگا، یا یہ میرے پاس کتاب با ہوگا، یا پھر یہ میرے پاس کیا ہوگا، کتابو. کتابو، کتابہ، کتابی. یہ کبھی میرے پاس کتاب بن، کتاب بن، کتاب بن کے طور پر ایز اے مضاف نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پہ تنوین کا داخلہ منع ہے. ٹھیک ہے، دو باتیں پتہ چل گئیں اس کے قواعد میں. ایک یہ کہ الف لام داخل نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ تنوین داخل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، بائی دا وے، تنوین کس کس اور اسم پہ داخل نہیں ہوتی ہے؟ تنوین ہمارے پاس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب غیر منصرف اسما پڑھائے تھے نا میں نے آپ کو، تو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ غیر منصرف اسما تنوین کو نہیں لیتے. جیسے آدمو، آدمہ، آدمہ، فاطمتو، فاطمتا، فاطمتا، مریمو، مریمہ، مریمہ، یعقوبو، یعقوبہ، یعقوبہ، اسماعیلو، اسماعیلہ، اسماعیلہ، جبریلو، جبریلہ، جبریلہ وغیرہ، عثمانو، عثمانہ، عثمانہ. یہ میں نے آپ کو جو غیر منصرف اسما بتائے تھے. غیر منصرف اسما تنوین قبول نہیں کرتے. اور دوسری شرط ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم حالت جر میں جائیں گے لیکن ہم زیر قبول نہیں کریں گے. وہ زیر میں نہیں آتے. جیسے مریمو، مریمہ اور پھر مریمہ، وہ حالت جر میں جا رہا ہے لیکن زیر نہیں لے رہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو ریزرویشنز تھیں غیر منصرف اسما کی، جن میں سے ایک تھی کہ وہ تنوین نہیں لیتا. دوسرے کون سے اسما تھے جہاں پر تنوین، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ تنوین کا داخلہ ممنوع ہے؟ ایسے اسما جہاں الف لام داخل ہو جاتا ہے وہاں تنوین کا داخلہ منع ہے، ممنوع ہے. بلنڈر ہے کہ کہیں تنوین بھی ہو اور الف لام بھی ہو. یعنی اگر الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، اگر تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا. یہ دونوں کبھی ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتے. یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یہ دو ایک ساتھ ایک اسم کے اوپر اکٹھے داخل ہوں. صحیح ہے. تو دو باتیں آپ لوگوں کو پتہ تھی. آج آپ کو تیسری بات پتہ چل گئی کہ مضاف پر بھی تنوین نہیں ہوتی. مضاف بھی کبھی تنوین قبول نہیں کرتا، اور مضاف الف لام بھی قبول نہیں کرتا. یعنی ایک تو یہ شرط ہے نا کہ اگر الف لام ہو تو تنوین نہیں ہوگی. یہاں تو سبحان اللہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے.
یعنی دونوں ہی چیزیں منع ہے، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اوکے؟ تو یہ ایک بہت ہی خاص قسم کی ایک اسپیسیفک ٹائپ ہے جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر الف لام ہو تو تنوین نہیں ہوتی نا، یہاں تو یہ تنوین بھی نہیں ہوگی اور الف لام بھی نہیں ہوگا۔ اور غیر منصرف ہونا تو خیر ایک الگ ہی بات ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، غیر منصرف ہے تو پھر تو اسپیسیفکلی پھر تو بائی ڈیفالٹ ہی اس نے تنوین کے بغیر آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایسے اسما جو غیر منصرف بھی نہیں ہیں اس کے باوجود تنوین نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مضاف ہیں۔ یہ پوائنٹس ہیں، ان کو اپنے پاس آپ لکھ لیجئے، جو میں بول رہی ہوں ان کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیے، ٹھیک ہے؟ یہ بٹوین دا لائنس کہیں بھی باتوں کو اگنور نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کو ساتھ ساتھ لکھنا ہے۔ تو دو باتیں پتہ چل گئی مضاف کے قواعد میں، ایک قاعدہ کہ الف لام داخل نہیں ہوتا، دوسرا قاعدہ کہ تنوین داخل نہیں ہوتی۔ تیسرا قاعدہ، اس پہ نون اعرابی نہیں آتا کبھی بھی۔ یہ نون اعرابی والی جو کیٹیگری ہے نا، نون اعرابی والی کیٹیگری سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ جو مثنیٰ میں جو آنی، عینی اور جمع سالم مذکر میں اونا اور اینا کی آواز ہے نا، جیسے آنی عینی کیا ہے؟ آنی کے لیے میں آپ کو کہتی ہوں مسلمانی، کتابانی، خالدانی، عثمانی، اور چلیں عثمانی تو عثمان ہے، عثمان کو تو آپ عثمانی نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو دو عثمان ہوں گے تو ہم عثمانی، لیکن وہ بہت ریئر ایک آتا ہے، اور وہ بالکل اس میں آتا ہے، عام فہم گفتگو میں آتا ہے، وہ اس میں نہیں آئے گی، قرآن کی زبان میں نہیں آئے گا۔ پھر میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں اجرانی، پھر میں آپ سے کہتی ہوں کتابانی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے لفظ کیا ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ حالت رفع میں آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اور میں دو کی بات کر رہی ہوں، یعنی اجرانی دو اجر یعنی دو ریوارڈز، کتابانی دو کتابیں، مسلمانی دو مسلمان، کافرانی دو کافر، مخلصانی دو مخلص، ٹھیک ہے؟ پھر اسی کو جب میں نصب اور جر میں لے کے جاتی ہوں تو عینی آ جاتا ہے، یعنی کہ مخلصینی، عابدینی، عابدانی، عابدینی، مسلمانی، مسلمینی، خالدانی، خالدینی وغیرہ۔ تو یہ جو آنی اور عینی میں جو نون آتا ہے، یہ نون نون اعرابی ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ڈراپ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر میرے پاس مضاف کے طور پر میں لکھ رہی ہوں کتابانی، تو یہ جو میرے پاس نون ہے نا، یہ ہے اصل میں نون اعرابی، یہ نون اعرابی میرا ڈراپ ہو جائے گا اور یہ لفظ میرا کیسا رہ جائے گا؟ کتابہ۔ مجھے پتا ہے کہ دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کیونکہ مضاف بن کر آ رہا ہے لہٰذا یہاں پہ نون اعرابی ڈراپ ہو چکا ہے۔ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ کتاب بانی تھا، لیکن یہ نون اعرابی کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے حذف ہو جانے کی؟ یہ مضاف ہے، یہ پہچان ہے، یہ میرے ریفلیکس سیکشن میں ہونی چاہیے، اور جیسے ہی میں اس کو دیکھوں یہ چیز میرے سرفیس پہ آ جانی چاہیے، میری سرفیس پہ موجود ہونی چاہیے کہ اوکے دس از اے مضاف، دیٹس وائی اس کا نون اعرابی ڈراپ ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کتاب بانی کے بجائے یہاں پر کتاب بینی ہوتا، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ نون اعرابی کے ساتھ کتاب بینی، تب بھی کیا ہوگا؟ یہ نون اعرابی جو ہوگا یہ ڈراپ ہو جائے گا، اور یہ نون اعرابی ڈراپ ہو جانے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ کتاب بئی ہو جائے گا۔ اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ پھر ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں کتاب بئی، یعنی نون ڈراپ ہو گیا اور کتاب بئی، تو اس سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مضاف بن کر آیا، اس کا نون اعرابی ڈراپ ہو گیا، نہ اس کے اوپر الف لام ہے نہ اس کو تنوین نے قبول کی، تنوین تو یہاں آئے گی ہی نہیں کیونکہ یہ تنوین کے بغیر والی کیٹیگری ہے، یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اعراب کو ہم کس طرح ظاہر کرتے ہیں؟ اعراب حروف، یہ اعراب الحروف والی کیٹیگری ہے، اس میں نون کی وجہ سے ہم اعراب کو بتاتے ہیں، تو یہ نون اعرابی نون ہے نا، یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے، مضاف کا یہ اعرابی نون ڈراپ ہو جائے گا، نون اعرابی یہاں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر جنتانی ہوگا تو جنتانی کا نون ڈراپ ہو جائے گا، اور جنتینی کا بھی نون ڈراپ ہو جائے گا، تو جنتا اور جنتئی، رائٹ؟ تو یہ اس طرح سے آپ اس کے نون اعرابی کو ڈراپ دیکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ ایکسرسائز کرواؤں گی، پریکٹس کرواؤں گی، تو آپ کو یہ چیز اور زیادہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو نون اعرابی والی دوسری کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جیسے فار ایگزامپل جمع سالم مذکر، جمع سالم مذکر میں بھی آپ حروف سے ہی اعراب پہچانتے ہیں نا، اعراب جو ہے آپ جب پہچانتے ہیں تو وہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل آپ لکھتے ہیں مسلمونا، ٹھیک ہے، مسلمونا، تو یہ جو نون ہے نا، یہ والا نون یہ اعرابی نون ہے اور یہ آپ کا حذف ہو جائے گا، اور آپ کے پاس لفظ کیا لکھا رہ جائے گا؟ مسلمون۔ اسی طرح مسلمینہ، تو مسلمینہ میں کیا کریں گے آپ؟ مسلمینہ کا نون جو ہوگا یہ ڈراپ ہو جائے گا، اور جیسے ہی مسلمینہ کا نون ڈراپ ہوگا تو یہ ورڈ ہو جائے گا مسلمئی، ٹھیک ہے، مسلمئی، مسلمینہ، سوری مسلمینہ، مسلمینہ تھا نا تو مسلمی، مینا تھا نا، ہاں سوری مینا، تو مسلمی،
نون ڈراپ ہو چکا ہے اور یہ ہو گیا مسلمی، رائٹ؟ تو مسلمو اور مسلمی، مسلمونا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ مسلمونا ہے لیکن نون ڈراپ ہو گیا ہے. کس طرح پہچانیں گے؟ ابھی آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اصل چیز جو آپ کو سمجھانی تھی وہ یہ تھی کہ مضاف کے قواعد میں تین چیزیں آپ کے ریفلیکس سیکشن میں ہونی چاہیے، کہ نہ ہی نون اعرابی قبول کرے گا، نہ ہی الف لام قبول کرے گا، اور نہ ہی یہ تنوین کو ایکسیپٹ کرے گا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ مضاف کے اوپر منع ہیں، رائٹ؟ مضاف الیہ کا کیا قاعدہ ہے؟ مضاف الیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے، صرف اس کا ایک ہی تقاضا ہے کہ میں جب بھی آؤں گا حالت جر میں آؤں گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے آپ نون اعرابی کے ساتھ لے آئیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مجھ پر الف لام داخل کر دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مجھے تنوین کے ساتھ شو کر دیں. مجھے ان چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری ایک ہی کنڈیشن ہے کہ مجھے میری جو اعرابی حالت ہے وہ صرف جر چاہیے. نہ میں حالت رفع میں نظر آؤں گا، نہ ہی میں حالت نصب میں نظر آؤں گا. مجھے صرف حالت جر چاہیے بس. مضاف الیہ کی صرف اتنی ہی کنڈیشن ہے، اتنی ہی کنسیڈریشن ہے اس کی، یا یہ کہہ لیجیے اس کی اتنی ہی ریزرویشن ہے. ٹھیک ہے؟ باقی اس کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا نمبر کوئی بھی ہو، اس کا عدد کوئی بھی ہو، یعنی اس کا نمبر کوئی بھی ہو، اس سے مراد اس کا عدد کوئی بھی ہو، اس کا جنس یعنی اس کا جینڈر کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ چاہے مضاف کے اکارڈنگلی ہو نہیں ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اپنے نمبر اور جینڈر سے یہ دونوں اوپن ہے. مضاف بھی اوپن ہے، مضاف الیہ بھی اوپن ہے. مضاف کی کیا شرط ہے کہ اعرابی طور پر اس کو لازماً جر میں ہی آنا ہے. اور یہ آج پہلی وجہ آپ کو پتہ چلی کسی اسم کے جر میں آنے کی. میں آپ کو کہتی تھی نا کہ اسم بائی ڈیفالٹ ہمیشہ حالت رفع میں نظر آتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جب وہ نصب اور جر میں جاتا ہے. تو آج یہ پہلی وجہ جو آپ کے سامنے آئی ہے کہ اسم حالت جر میں کیوں جاتا ہے. اسم حالت جر میں پہلی وجہ یہ پتہ چلی آپ کو کہ مضاف الیہ ہوتا ہے اس لیے جاتا ہے. جب بھی اسم مضاف الیہ ہوگا ہمیشہ حالت جر میں آئے گا، وہ نہ حالت رفع میں نظر آئے گا نہ حالت نصب میں نظر آئے گا، نیور. ٹھیک ہے؟ تو آج آپ کو پہلی وجہ پتہ چل گئی ہے. دوسری وجہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو پتہ چل جائے گی. پوری عربی گرامر میں صرف دو جگہیں ہیں، دو وجوہات ہیں پوری عربی گرامر میں جس کی وجہ سے اسم جر میں ہوتا ہے. ایک وجہ آج پتہ چل گئی ہے، ایک وجہ انشاءاللہ ان قریب پتہ چل جائے گی، اسی کورس میں پتہ چل جائے گی. بس یہ دو ہی وجوہات ہیں کہ اسم نے جر میں نظر آنا ہے، ادروائز اور تیسری چوتھی پانچویں کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام تک بھی لے آیا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ حالت جر میں اسم کیوں ہوتا ہے. چلیے، تو یہ قواعد ہیں آپ کے سامنے آ گئے. مضاف کا قاعدہ ہے نہ نون اعرابی نہ الف لام نہ تنوین یہ قبول نہیں کرے گا. اور مضاف الیہ کا قاعدہ ہے کہ اس کے اوپر حالت جر ہی ہوگی اور کوئی حالت نہیں ہوگی. اب ہم تھوڑی تھوڑی بہت جو ہے پریکٹس کی طرف آتے ہیں. میں ایک دو چیزوں کی آپ کو جو ہے اپنے ساتھ پریکٹس کروا دوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایکسرسائز پہ لے کے چلتی ہوں. اور آپ کے سامنے جو لکھے ہوئے ہوں گے، جو آپ کے سامنے جو پوری پوری کنسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوں گی ان میں آپ کو میں جو ہے پریکٹس کروا دوں گی. میں آپ کو پہلے طریقہ بتا دیتی ہوں کہ اس کو لکھتے کس طرح ہے، کہ پلیسمنٹ کس طرح کرتے ہیں، مضاف کو کہاں رکھنا ہے اور مضاف الیہ کو کہاں رکھنا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مضاف جو ہوگا نا اس کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہوگا، دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اس پہ تنوین داخل نہیں ہوگی، تیسرا قاعدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نون رابی والی اگر کیٹیگری ہوگی تو نون ڈراپ ہوگا. یہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ رہی ہوں جو میں نے آپ کو بھی پیچھے بھی دی تھی، کہ لڑکے کی کتاب. ٹھیک ہے؟ لڑکے کی کتاب، میں نے کتاب سے ہی آپ کو بات کی ہے کہ کتاب ہے لیکن کس کی ہے؟ لڑکے کی ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ لڑکا مضاف ہے. ٹھیک ہے؟ یہ لڑکا جو ہے نا یہ آپ کے پاس ایز اے مضاف آ رہا ہے کیونکہ کتاب کی نسبت آپ کس کے ساتھ بنا رہے ہیں؟ کتاب کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ لڑکے کے ساتھ ہے. تو لڑکا کون ہوا؟ مضاف الیہ ہوا. اور کتاب آپ کے پاس ایسا اسم ہے جس کی نسبت بن رہی ہے، جس کے ساتھ بن رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے. عربی میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اردو میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے اور مضاف بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انگلش میں بھی ہوتا ہے کہ بک آف بوائے. تو اس میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو مضاف ہے نا انگلش میں وہ پہلے آ رہا ہے اور مضاف الیہ ہمارے پاس بعد میں آ رہا ہے. آپ نوٹس کر رہے ہیں اس چیز کو کہ بک آف بوائے یعنی پہلے بک بتا رہے ہیں آپ، پہلے آپ مضاف بتا رہے ہیں پھر آپ مضاف الیہ بتا رہے ہیں. عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں کیا ہوتا ہے کہ عربی میں نا آپ نے پہلے مضاف کو بتانا ہے پھر آپ نے مضاف الیہ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ پہلے آپ مضاف کے بارے میں بتائیں گے. اچھا انگلش میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ مضاف بتاتے ہیں پھر آپ مضاف الیہ کو بتاتے ہیں. عربی میں کیا ہوگا کہ پہلے آپ مضاف کو بتاتے ہیں اور پھر آپ مضاف الیہ کو بتاتے ہیں. جیسے انگلش میں پہلے آپ نے مضاف بتایا
यहाँ पे आप पहले मुदाफ को बता रहे हैं ना, ये फर्स्ट फर्स्ट पे आप किसको बता रहे हैं, मुदाफ को, और फिर सेकंड पोजीशन पर आपने किसको बताया, मुदाफुन इलैह को बताया। तो यहाँ अरबी में भी यही होगा कि पहली पोजीशन जो होगी वो हमेशा मुदाफ की होगी, आप मुदाफ के बारे में बताएंगे, और फिर आप उसके बारे में बताएंगे जिसके साथ उसकी निस्बत कायम हो रही है। ठीक है, पहले आप उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ है जिसकी निस्बत बन रही है, वो है किताब। तो किताब जो है, जब आपको पता चलेगा कि किताब ऐसी चीज़ है जिसकी निस्बत बन रही है, तो किताब की अरबी क्या होती है, किताब। किताब की अरबी क्या होती है, किताब। अब मुझे तीन चीजें दिमाग के अंदर रखनी है, मुदाफ है लिहाजा इस पे अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकती हूँ मैं। दूसरी चीज, मैं इस पे तनवीन नहीं ला सकती हूँ, मुझे इसको किताब बुन नहीं करना, मुझे डिफॉल्टेड हालत में रखना है इसको। डिफॉल्टेड हालत क्या होती है, डिफॉल्टेड हालत हालत रफ होती है। हालत रफ में क्या होता है, दो पेश होते हैं। अब मेरी मजबूरी क्या है कि ये मुदाफ है, लिहाजा मुझे मुदाफ के ऊपर डबल हरकत नहीं लानी, सिंगल हरकत लानी है, किताबू। ठीक है, ये क्योंकि वाहिद है और ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें तनवीन ने आना था, इराब किससे जाहिर होना था, तनवीन से जाहिर होना था, किताब बुन। लेकिन मुझे इसका लाइट रखना है इराब, मुझे इसकी तनवीन को हल्का रखना है, तो मैं इसको करूंगी किताबू। मेरा मुदाफ रेडी हो गया। ठीक है, किताबू, ना अलिफ लाम ना तनवीन। अब मैं आऊंगी मुदाफुन इलैह की तरफ, जो कि है लड़का। लड़का क्या है, लड़का होता है वलद। ठीक है, वलद। अब वलद जो है ना, मुझे पता है कि ये वलद है, मुदाफुन इलैह की एक ही कंडीशन है, मुदाफुन इलैह कैसे आएगा, हालत जर में आएगा। तो मुझे मुदाफुन इलैह के ऊपर जर लेकर आनी है, और क्योंकि मेरे पास है, यानी मैं इसको कर दूंगी वलदिन। लेकिन मुझे एक चीज, ये हो गया किताबू वलदिन, लड़के की किताब, किताबू वलदिन, किताबू वलदिन, लड़के की किताब। अब क्योंकि मैं कह रही हूँ लड़के की किताब, तो मेरे पास लड़का जो है ना, वो कोई भी लड़का नहीं, मैं ये नहीं कह रही किसी लड़के की किताब, मैं कह रही हूँ लड़के की किताब। तो मुझे ये पता चल गया कि ये नकिरा नहीं है, ये मारिफा है। तो मुझे यहाँ इजाजत है, मैं अलिफ लाम दाखिल करके अल वलदी कर दूंगी, किताबुल वलदी। ठीक है, किताबुल वलदी। और मेरा पहला मुरक्कब इजाफी तैयार हो गया, किताबुल वलदी। ठीक है, किताबुल वलदी से क्या मुराद है, लड़के की किताब। अगर होता किसी लड़के की किताब, या किसी एक लड़के की किताब, फिर मैं क्या लिखती, फिर मैं लिखती किताबु वलदिन, फिर मैं इसको नकरा लेकर आती, फिर मैं इसको मारफा नहीं करती। अभी मेरे पास है ये लड़के की किताब, यानी मैं किसी स्पेसिफिक लड़के की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी लड़के की बात नहीं कर रही हूँ। और आपको पता है कि जब भी आप अल का तर्जुमा आपको करना हो, तो क्लासिक उर्दू ग्रामर में आपके पास अल का कोई तर्जुमा नहीं है, यानी द बुक ऑफ बॉय। ठीक है, बुक ऑफ द बॉय, मैं ये इसका अगर तर्जुमा करूँ ना कि किस, ये जो मैं करूँ किताबू वलद दिन, किसी लड़के की किताब, मैं कहूंगी बुक ऑफ अ बॉय। लेकिन अगर मैं कहूंगी लड़के की किताब, मैं कहूंगी बुक ऑफ द बॉय। ठीक है, तो वहां पर द आएगा मेरे पास, कि वो किसी खास लड़के की बात हो रही है, द बॉय की बात हो रही है। और अगर मैं किसी लड़के की बात करूँ, किसी भी नकरा लड़के की बात करूँ, तो वो अ बॉय होगा। ठीक है ना, तो ये जो नकरा है ये मुझे बता रहा है कि किताबु वलदिन यानी किसी लड़के की किताब। और अगर होता किताबुल वलदी, तो फिर होता लड़के की किताब। राइट, हर सूरत में मुझे अपने मुदाफुन इलैह को हालत जर में लाना है, और मुदाफ के ऊपर ये कंडीशन है कि वो ना तो अलिफ लाम लेगा, ना वो मुझसे क्या क्या कहते हैं इसको, ना ही तनवीन लगानी है मुझको, ना ही अलिफ लाम लगाना है। राइट, चलिए इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, इसी बात से आगे चलते हैं। लड़के की दो किताबें, लड़का और लड़के की दो किताबें, तो दो किताबें क्या होंगी, किताब बानी। ठीक है, किताब बानी। लेकिन मेरी मजबूरी है कि ये मुदाफुन इलैह नहीं है, ये मुदाफ है। मुदाफ का कायदा ये कि नून ने ड्रॉप होना है, तो ये हो गया किताबा। अब ये दो किताबें हो गई, और किसी लड़के की दो किताबें, तो किताबा वलदिन, किताबा वलदिन। किसी लड़के की किताबें, दो किताबें, यानी किसी लड़के की दो किताबें, किताबा वलदिन। इसी तरह अगर मेरे पास होगा कि लड़के की दो किताबें, तो फिर मैं लिखूंगी किताबा, यानी मैं इसको यहां पर ही लिख लेती हूँ, अल वलदी हो जाएगा ये, किताबा अल वलदी। तो जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा किताबल वलदी। यानी मेरे मुदाफ़ुन इलैह ने हर हालत में जर में आना है, और मेरे मुदाफ का ये कायदा है कि नूने इराबी ड्रॉप होगा इसके ऊपर से। ठीक है, तो ये है सिंपल सा मुरक्कब इजाफी बनाने का तरीका। एक्सरसाइज में चलते हैं, वहाँ पे आप लोगों की मज़ीद अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ।
آئی ہوپ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں پہلی اگزامپل آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور میں اپنے لائٹر ہائی لائٹر کو میں برائٹ کر لیتی ہوں۔ چلیے، پہلی اگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے کتابن اور اللہ، یعنی یہ دو آپ کے پاس اسما ہیں، ایک ہے کتابن اور ایک ہے اللہ۔ یہ دونوں ہی بائی ڈیفالٹ اسم جو ہیں یہ اپنی ڈیفالٹڈ حالت میں، حالت رفع میں ہے۔ اب مجھے اس کے اوپر، کتاب کے اوپر بھی مجھ کو بیسیکلی کیا کرنا ہے، مضاف کا رول اپلائی کرنا ہے، اور اللہ کے اوپر مجھے مضافن الیہ کا رول اپلائی کرنا ہے، قاعدہ اپلائی کرنا ہے، کیونکہ مجھے لکھنا ہے اللہ کی کتاب، مجھے اسے بنانا ہے اللہ کی کتاب، جو یہ لکھا ہوا ہے نا اللہ کی کتاب، مجھے اس کو یہ بنانا ہے کتابن اللہ کو۔ کتابن ایک اسم ہے، اللہ ایک اسم ہے، مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ نسبت بن رہی ہے۔ تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ اردو میں اگر یہ لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب، تو اس کا مطلب یہ کہ کتاب کی اللہ کے ساتھ نسبت بن رہی ہے، تو کتاب میرے پاس مضاف کے طور پہ آ رہا ہے، اور اللہ میرے پاس مضاف الیہ کے طور پہ آ رہا ہے۔ میں کتاب کے اوپر اپلائی کروں گی مضاف کے رول، تو وہ کیا کیا ہے کہ الف لام داخل نہیں ہوگا اور تنوین نہیں آئے گی، اور یہ نون اعرابی کی کیٹیگری، لہٰذا مجھے اس کیٹیگری کی ٹینشن ابھی لینی ہی نہیں ہے، مجھے صرف دو ہی رول اپلائی کرنے تھے، ایک مجھے الف لام نہیں لانا، دوسرا مجھے تنوین نہیں لانی، میرا مضاف تیار ہے۔ پھر اللہ مضاف الیہ ہے، اس کا صرف ایک ہی رول اپلائی کرنا ہے، وہ ہے اس کے اوپر حالت جر آئے گی، اور میں نے حالت جر لگا کے اس کو کر دیا کتاب اللہ، اور یہ ہو گیا اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، میرا پہلا مرکب اضافی تیار ہے، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ۔ دوسری اگزامپل دیکھیے، اللہ کا رسول، رسولن، رسول کی جمع، رسول کی عربی آ گئی رسولن، اور اللہ وہی اللہ، ٹھیک ہے۔ اب مجھے دونوں کے رول اپلائی کرنے ہیں، دونوں کے قواعد اپلائی کرنے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اس پہ الف لام نہیں آیا اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئی، تو یہ ہو گیا رسولو، یعنی رسول اللہ کا ہے نا، رسول میرا مضاف ہے، اور مضاف ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ عربی میں پہلے آتا ہے، اردو میں بعد میں آ رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی جو آپ نے رسول کو پہلے مضاف بنانا ہے، اور اللہ کو آپ نے بعد میں مضاف الیہ بنانا ہے، یعنی اللہ آپ کے پاس مضاف الیہ کے طور پر آئے گا، اور یہ آپ کے پاس مضاف آئے گا، مضاف الیہ اللہ ہے اور مضاف آپ کے پاس رسول ہے، تو آپ نے یہ ایک ایسا کراس اپنے پاس بنا کے رکھ لینا تاکہ آپ کو آسانی رہے، رسولو، اور پھر اللہ کے اوپر آپ نے وہی والا قاعدہ اپلائی کر دیا کہ آپ نے اس کو جر میں لے کر آنا مضاف الیہ کو، تو یہ ہو جائے گا رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ پھر اسی طرح اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت یعنی جماعت جو ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں حزب کہتے ہیں، حزبن، بائی ڈیفالٹ اس نے کس حالت میں آنا ہے، حالت رفع میں آنا ہے، تو حزبن۔ اب حزبن کو مجھے، کیونکہ حزب میرا مضاف ہے، جماعت کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، میں نے مضاف کو وہی قاعدے اپلائی کیے، حالت رفع میں ہی لانا ہے، لیکن تنوین نہیں لینی، اور الف لام داخل نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہے۔ اگر مجھے کسی اور حالت میں بھی لانا ہو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مضاف ضروری نہیں ہے کہ وہ حالت رفع میں ہی ہو، وہ حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے، وہ حالت جر میں بھی آ سکتا ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ اس نے صرف حالت رفع میں ہی آنا ہے۔ مضافن الیہ کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ اس نے صرف اور صرف حالت جر میں آنا ہے، آپ اس کے لیے کسی اور حالت کو نہیں اپلائی کر سکتے۔ مضاف اوپن ہے، مضاف چاہے حالت رفع میں آ جائے، مضاف چاہے حالت نصب میں آ جائے، چاہے حالت جر میں آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں، ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں آگے کی ایگزامپلس میں آپ کو چیز دکھاؤں گی۔ تو اللہ کو آپ نے لے کر آنا ہے حالت جر میں، تو حزب اللہ، یہ حزب اللہ بھی ہو سکتا تھا، یہ حزب اللہ بھی ہو سکتا تھا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا عامل موجود ہے جس کو حالت رفع سے حالت نصب یا جر میں لے جائے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے ہم کسی عامل کو تو نہیں چھیڑ رہے، کسی انفلوئنسر کو تو نہیں ہم ابھی ٹچ کر رہے ہیں، ہم نے وہ تو نہیں ابھی پڑھا، لہٰذا ہم اس کو ابھی بائی ڈیفالٹ حالت میں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا سا باریک پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ چلیے، پھر شیطان کا گروہ، شیطان کا گروہ اس سے کیا مراد ہے، شیطان کا گروہ یعنی کہ حزب الشیطان۔ اب وہ پہلے کیا تھا، شیطان کی، یہاں پہ شیطان کا گروہ، اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا، اللہ کی جماعت، حزب جماعت کے لیے بھی کہتے ہیں، گروہ کے لیے بھی کہتے ہیں، تو حزب اللہ، اللہ کا گروہ یا اللہ کی جماعت، اور شیطان کا گروہ یعنی حزب الشیاطین۔ اب یہ حزبن، حزب ہم نے بنا لیا، یہ کیا ہوا، مضاف ہوا، یعنی گروہ کس کا ہے، شیطان کا ہے نا، تو گروہ جو ہے یہ مضاف ہے، اور اس کی عربی ہم لکھیں گے حزبن، بائی ڈیفالٹ اس کو حزبن لکھ رہے ہیں، اور الشیاطین یعنی کہ شیطان۔ کیوں شیطان، کیونکہ شیطان ہے، یہ خاص ہے، یہ اش کے ساتھ ہم اس لیے لکھ رہے ہیں، یہاں پہ ال اس لیے داخل ہو رہا ہے کیونکہ شیطان ہے، کوئی بھی شیطان نہیں، شیطان۔
اگر ہوتا کسی شیطان تو پھر ہم شیطانن کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر شیطان لکھا ہوا ہے، کسی شیطان کا گروہ نہیں لکھا ہوا، یہ معرفہ آ رہا ہے، یہ نکرہ نہیں آ رہا، اس لیے الشیطان۔ اب الشیطان ہم نے بنا لیا، الشیطان ہمارے پاس یہاں پہ بن گیا۔ ہم جب اس کو مضاف اور مضاف الیہ کے رولز اپلائی کر کے لکھیں گے تو پھر تنوین بھی چلی جائے گی مضاف کے اوپر سے، الف لام بھی داخل نہیں ہوگا، اور شیطان کس طرح ہو جائے گا؟ حالت جر میں آ جائے گا، تو حزب الشیطانی، حزب الشیطانی، یہ ہمارے پاس ہو گیا شیطان کا گروہ، حزب الشیطانی۔ پھر آخرت کا عذاب، آئی ہوپ آپ مجھے فالو کر رہے ہوں گے۔ آخرت کا عذاب، عذاب مضاف ہے، کس کا عذاب؟ آخرت کا عذاب، عذاب کو نسبت دی جا رہی ہے آخرت کے ساتھ۔ عذاب ایک ایسا اسم ہے جس کی آپ نسبت بنا رہے ہیں، جس کا آپ تعلق قائم کر رہے ہیں آخرت کے ساتھ، جس چیز کا تعلق بنا رہے ہیں وہ عذاب ہے، اور جس کے ساتھ بنا رہے ہیں وہ آخرت ہے، لہٰذا عذاب آپ کے پاس مضاف ہے اور آخرت آپ کے پاس مضاف الیہ ہے۔ آپ نے عذاب کو بغیر تنوین کے لانا ہے، بغیر الف لام کے لانا ہے، وہ آپ کے پاس عذابو آ گیا، اور آپ نے الآخرہ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے، صرف اس کی اعرابی حالت کو بدل کر آپ نے الآخرتو کو الآخرتی کرنا ہے، تو عذاب الآخرتی، آخرت کا عذاب، حالت جر مضاف الیہ کو شو کر رہی ہے، اور یہ کنسٹرکشن آپ کی بن رہی ہے آخرت کا عذاب، عذاب الآخرتی۔ پھر نیچے آ جاتے ہیں، ایک اور یہ جو آپ کے پاس آ رہی ہے آخرت کا عذاب، عذاب الآخرتی، اور قیامت کا دن، قیامت کا دن، دن ہے لیکن کس کا ہے؟ قیامت کا دن، کو قیامت کے ساتھ نسبت دی جا رہی، دن آپ کا مضاف ہے یومن، اور قیامت القیامہ، تو اس کے اوپر ہم نے دونوں کے اوپر بائی ڈیفالٹ حالت کیا رکھی؟ اعرابی حالت کیا رکھنی ہے ہمیں؟ بائی ڈیفالٹ کر رہے ہیں نا ابھی ہم لوگ، تو یہ ہم حالت رفع میں ہی رکھیں گے۔ یہاں القیامتو کیوں ہوا؟ کیونکہ الف لام داخل ہے، اوپر الآخرتو کیوں تھا؟ کیونکہ الف لام داخل ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہم تنوین نہیں لا سکتے ہیں، تو القیامتو، ناٹ قیامتن، القیامتو، یومن القیامتو، یومن القیامتو۔ اب اس کو ہم نے دونوں رولز اپلائی کر کے یوم کو تیار کرنا ہے، یوم کے اوپر سے ہم نے تنوین کو لائٹ کرنا ہے، کیونکہ مضاف تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا، الف لام اس پہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اور جو القیامتو تھا یہ القیامتی ہو جائے گا، یعنی حالت جر میں چلا جائے گا، تو ہمارے پاس ہو جائے گا قیامت کا دن یوم القیامتی۔ پھر کفر کا امام، ائمتن، امام کو کہتے ہیں ائمہ، اور کفر یعنی الکفر، تو دونوں کو ہم نے بائی ڈیفالٹ حالت رفع میں رکھنا ہے۔ اب ہم جب اس کو مضاف اور مضاف الیہ کے رولز اپلائی کر کے لکھیں گے تو ہم لکھیں گے ائمتو، یعنی کہ ہم تنوین کو لائٹ کر دیں گے، ائمتل، اور کفرو جو تھا اس کو کفری کر دیں گے، سمپل۔ باقی پوری چیز ہماری وہی ہے، باقی پورا ہمیں بنانا آ چکا ہے الحمدللہ، ہم نے طریقہ سیکھ لیا، ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ رولز کو پراپرلی فالو کرنا ہے، ہم نے اس کے قواعد کو پراپر اپلائی کرنا ہے، اور ہمارا مضاف اور مضاف الیہ کا رول اپلائی کرتے ہوئے جب ہم نے کر لیا، اس کو تیار کر لیا، تو ہمارا مرکب اضافی بن گیا، یہ کنسٹرکشن ہمارا مرکب اضافی بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ائمۃ الکفری یعنی کفر کے امام، ائمہ کہتے ہیں اماموں کو، ٹھیک ہے، تو کفر کے امام۔ چلیے، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کفر ہے یہ واحد ہے، یہ چیز بھی آپ نوٹ کیجئے کہ کفر جو ہے وہ واحد ہے، اور ائمہ جو ہے امام کے امام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر آپ پلورل کی بات کر رہے ہیں، کفر کے امام یعنی بہت سارے اماموں کی بات ہو رہی ہے۔ اتنی اردو تو الحمدللہ ہمیں آتی ہے نا کہ ہم یہاں سے سمجھ لیتے ہیں کہ میرے مہمان یا میرا مہمان کیا فرق ہے اس میں، آپ کا مہمان یا آپ کے مہمان کیا فرق ہے اس میں سنگولر اور پلورل کا فرق ہے۔ آپ کا مہمان یعنی کہ کوئی سنگل مہمان آ رہا ہے، آپ کے مہمان یعنی بہت سارے مہمان ہیں، ہے نا، اتنی تو ہمیں اردو الحمدللہ آتی ہے، تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل نہیں ہے، اکارڈنگلی ہمیں ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر کسی صبح کا رب، اب یہاں پر جو آ رہا ہے نا کسی صبح کا رب، یہ اب کسی کے ساتھ جو ہے نا، آپ ایک چیز کو نوٹ کیجئے گا کہ یہاں پر یہ الفلق نہیں ہے، یہ دیکھیے یہاں پہ فلقن ہے نا، کسی کا ذکر آ رہا ہے تو نکرہ لا رہے ہیں آپ فلق کو، فلق یعنی صبح، وہ جو صبح ہوتی ہے اس کو فلق کہتے ہیں، تو کسی صبح کا رب یعنی کہ فلقن، اور رب، رب کس کا ہے؟ کسی صبح کا رب ہے، رب کون ہے؟ مضاف ہے، تو رب کی جو عربی ہے وہ بھی ربی ہوتی ہے، اور بائی ڈیفالٹ وہ ربن ہوتا ہے، یعنی حالت رفع میں ہوگا تو ربن ہوگا، تو ربن، اور فلق کی عربی ہوگی فلقن۔ اب اس کو جب ہم مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد استعمال کرتے ہوئے لکھیں گے، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کسی صبح کا رب یعنی صبح کا رب نہیں، کسی صبح کا رب، تو یہ نکرہ لانا ہے، تو اب آپ نے مضاف کا یہاں پہ رول اپلائی کیا، اور آپ نے تنوین کو لائٹ کر کے ربو کر دیا، اور فلقن، ٹھیک ہے، فلقن۔
آپ نے کسی صبح کا رب کو فلقن حالت جر میں لائے اور اس کو نکرہ لائے، فلقن۔ تو آپ نے یہ چیز نوٹس کری ہے کہ آپ کے پاس جو مضاف ہے، مضاف کے اوپر آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ مضاف جو ہے آپ کا معرفہ ہے، مضاف آپ کا نکرہ ہے۔ کیا چیز آپ کو بتاتی ہے؟ مضافن الیہ آپ کو بتاتا ہے۔ مضافن الیہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی جو آپ کی یہ پوری جو کنسٹرکشن ہے نا، یہ آپ کے مضافن الیہ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ یہ حالت رفع میں، سوری، یعنی یہ معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے یہ کیسے آ رہی ہے۔ اگر آپ کا مضافن الیہ معرفہ ہوگا جیسے کہ یہ، تو پھر یہ آپ کی پوری کنسٹرکشن جو ہوگی یہ معرفہ ہوگی، یعنی یہ کفر کے امام، کسی کفر کے امام نہیں، کفر کے امام یعنی الکفری۔ تو یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ پوری کی پوری آپ کی کنسٹرکشن جو ہے یہ معرفہ ہے، کفر کے امام۔ اور یہ آپ کی پوری کنسٹرکشن کسی صبح کا رب، یہ فلقن آپ کو بتا رہا ہے کہ پوری کی پوری کنسٹرکشن آپ کی جو ہے یہ کیسی جا رہی ہے، یہ آپ کی پوری کنسٹرکشن نکرہ جا رہی ہے، کسی صبح کا رب۔ تو ربو فلقن، کسی صبح کا رب۔ مضافن الیہ کا معرفہ یا نکرہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی جو اس کی ڈیفینٹنس اور انڈیفینٹنس ہے اس کنسٹرکشن کی، وہ کیا ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ جو یہ جو اس کی جو اعرابی حالت ہے نا مضاف کی، کہ وہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، یہ چیز آپ کو بتائے گی کہ اس کی پوری جو کنسٹرکشن ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے، کیونکہ جو حالت جر ہے وہ صرف مضاف الیہ کے لیے خاص ہے، آپ کے مضاف کے لیے خاص نہیں ہے۔ مضاف حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن مضاف الیہ نے ہمیشہ حالت جر میں آنا ہے، گاٹ اٹ؟ تو یہ ساری آپ کے سامنے جو ہے ایگزامپلز ہیں، ربو فلقن، کسی صبح کا رب۔ اب رب الفلقی، یہ یہاں پر دیکھیے اسی جگہ پر بالکل سامنے، کسی صبح کا رب اور یہ صبح کا رب، یعنی کسی صبح کا رب تھا تو فلقن، اور صبح کا رب تو الفلقی، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ معرفہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، نکرہ کے طور پہ، آپ کا مضافن الیہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہیں سے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیے ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ فلق کے اندر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب ال، یہ دیکھیے میں آپ کو بلکہ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو صحیح کر کے لکھ کے بتاتی ہوں، قل اعوذ برب الفلقی، ٹھیک ہے؟ فلقی۔ اب آپ ایک چیز یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ ہے ربو فلقی، یعنی رب الفلقی، اور یہاں پر ہے رب الفلقی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے نا، رب الفلقی بھی ہو سکتا ہے، رب الفلقی بھی ہو سکتا ہے، رب الفلقی بھی ہو سکتا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ کیوں یہ رب الفلقی ہوا؟ کیونکہ اس کے پیچھے یہ بی لگا ہوا ہے، اور یہ بی کیا ہے؟ یہ ایک حروف جر ہے، یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا اس لیے آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس کی ابھی ڈیٹیلنگ میں آپ کو نہیں جانا ہے، اس کی فکر میں آپ نے نہیں پڑھنا ہے، اس کو نہیں سوچنا بہت زیادہ دماغ پہ زور دے کے، بس یہ دیکھیے کہ ربو بھی ہو سکتا ہے، ربا بھی ہو سکتا ہے، ربی بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے مقامات پہ ربا بھی آ سکتا ہے، ربی بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا مضاف ہوتا ہے نا، یہ پابند نہیں ہے کہ مضاف الیہ اگر حالت جر میں تو مجھے بھی حالت جر میں آنا ہے، یا مجھے صرف حالت رفع میں آنا ہے۔ یہ اوپن ہے، یہ کسی بھی اعرابی حالت میں آ سکتا ہے۔ بس اس کی 3 شرطیں ہیں کہ نہ میں نے الف لام لینا ہے، نہ میں نے تنوین لینی ہے، اور اگر نون اعرابی والی کیٹیگری ہوگی میں نے نون اعرابی کو بھی ڈراپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے سامنے جو ایکسرسائز کروا رہی ہوں، اس ایکسرسائز کو آپ نے اب بہت اچھی طرح سے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ یہ آپ کے سامنے بہت سارے اسماء ہیں، لیکچر آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے PDF میں بھی دوں گی، اور آپ لوگ اس کو گروپ میں جب میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو آپ اس کو دیکھیے گا۔ پھر بہت ساری میں آپ کو رینڈم بیچ بیچ میں سے کرواتی ہوں، کئی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہیں آپ لوگ خود بھی دیکھ کر سمجھ رہے ہوں گے، جیسے جیسے فار ایگزامپل جیسے ربو فلقی تھا، اسی طرح سے لوگوں کا رب۔ اب یہاں پہ جو لوگوں کا رب ہے یعنی ناس، الناس، لوگوں کا رب، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خاص ہیں، الناس، الناسو اور ربن اسی طریقے سے۔ تو اب یہاں پر ہم نے ربن ناسی کر دیا، جب ہم نے مرکب اضافی بنایا تو وہی قاعدہ کہ تنوین چلی گئی اور مضاف الیہ نے حالت جر میں آنا ہے، باقی پوری کنسٹرکشن وہی ہے۔ رب الناسی آپ نے لکھا، یہاں سے آپ نے تنوین کو لائٹ کر دیا، اور یہاں آپ نے حالت جر لا کے رب الناسی کر دیا، اینڈ دیٹس اٹ، رب الناسی، لوگوں کا رب۔ ملک الناسی، اب یہ جو ملک الناسی ہے نا، یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے لوگوں کا بادشاہ، ملک جو ہوتا ہے نا، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک الناسی۔ یہ ملک الناسی یہاں پہ آپ کو
एक डिफॉल्टेड हालत बताई हुई है कि मुदाफ जब डिफॉल्टेड हालत में, वरना तो यहाँ कुरान करीम में जो आप पढ़ते हैं सूरह नास में वो है मलिकिन नास इलाहिन नास। वो क्यों है? क्योंकि कुल आऊजु बि रब्बिन नास, बी की वजह से, फिर ये मलिक जो है ये उस बी की वजह से, जो मैंने आपको पहले बताया बी रब्बिल फलक, वो बी की वजह से वो हरफे जर है। वो भी एक वजह है इसम के जर में जाने की। मैंने दो वजह बताई है ना, कि एक तो मुदाफन इलैह है और दूसरा कोई और दूसरा सबब होता है जिसकी वजह से वो हालत जर में जाएगा। तो दूसरा सबब बेसिकली यही है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। तो मलिकुन नासी, लोगों का बादशाह। और हम इसको कुरान में जो सूरह नास में पढ़ते हैं तो मलिकिन नासी पढ़ते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक इन्फ्लुएंसर मौजूद है, वरना बाय डिफॉल्ट मलिकुन नासी। ठीक है, चलिए। फिर बकरी, बकरी का गोश्त जो होता है ये होता है बकरी यानी कि अशातु। लेकिन क्योंकि ये है किसी बकरी का गोश्त, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शातुन आएगा, अशातु नहीं आएगा। यहाँ होगा शातुन। शातुन, शातुन बकरी को कहते हैं, और लहम कहते हैं गोश्त को। तो किसी बकरी का गोश्त यानी शातुन, किसी बकरी, और गोश्त यानी कि लहमुन। तो गोश्त हमारे पास मुदाफ है, गोश्त है, लेकिन किसका है? गोश्त की निस्बत किसके साथ है? किसी बकरी के साथ। और किसी से मुराद क्या है? नकिरा। तो हम करेंगे लहमु शातिन, यानी इस लहमू को हम तनवीन इसकी लाइट कर देंगे, और शातिन यानी कि किसी बकरी। तो ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी लहमू शातिन, किसी बकरी का गोश्त। यानी आपका ये जो मुदाफुन इलैह है ना, ये अब कैसे आ रहा है? नकिरा आ रहा है, और इसने आना ही हालत जर में, राइट। तो लहमू शातिन यानी किसी बकरी का गोश्त। अब ये देखिए, खंजीर का गोश्त, ये होगा अल खंजीर। ठीक है, अल खंजीरी। यानी अगर आप इसको यूं लिखते कि लहमू आप पहले लिखते यानी कि गोश्त, और फिर आप अल खंजीरू, तो जब आप इसके ऊपर ये डालते, कवाइद डालते, तो फिर ये हो जाता, इसका जो ये लाइट हो जाती, तनवीन लहमू हो जाती, और अल खंजीरी। ठीक है, इस तरह बनता है मुदाफ और मुदाफुन इलैह। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, वोकैबलरी आपकी अच्छी होगी इंशाल्लाह, आपको बिल्कुल आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और वोकैबलरी मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह दे चुकी हूँ, आपके पास पीडीएफ्स मौजूद हैं, निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ इसके साथ चलिए, इंशाल्लाह ताला आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। अब मैं आपको थोड़ी सी ना, इनको आप देख लीजिएगा, ये जो बाकी की जो रह गई हैं इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। रूल वही है, रूल आपने वही अप्लाई करना है। मैं आपको थोड़ा सा अब यहाँ आगे बढ़ा के थोड़ा सा मैं समझाने की मजीद कोशिश करती हूँ। ये कुछ स्पेशल चीजें जिन्हें समझना जरूरी है। मैं अगर आपके सामने रखती हूँ दो जहानों का रब, ठीक है, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन आ रही है जिसमें दो जहानों का रब, रब की अरबी रब ही होगी, और वो बाय डिफॉल्ट रब्बुन होती है। दो जहान से क्या मुराद है? एक जहान होता है आलम, एक जहान की अरबी होती है आलम, आलम। ठीक है, नॉट आलिम, आलम, आलमुन। और दो की अरबी क्या आएगी? आलमानी। ठीक, आलमानी, दो जहान, दो जहान, आलमानी। अब जब आलमानी मेरा रेडी हो गया, मैंने यहाँ पे आलमानी कर दिया, दो जहान मेरे रेडी हो गए, दो जहान रब्बुन और दो जहान यानी कि आलमानी। अब जब मैं इनको मुदाफ और मुदाफुन इलैह के कवाइद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहूंगी, तो मैं रब को तैयार करूंगी। रब हो जाएगा रब्बुन से रब्बू, यानी रब्बुन की तनवीन लाइट होके रब्बू हो जाएगी। अब आलमानी क्या हो जाएगा? आलमैनी, क्योंकि मुझे हालत जर में जाना है। आलमानी की जर क्या होती है? आलमानी। हालत नस्ब आलमैनी, और हालत जर आलमैनी, आलमानी, आलमैनी, आलमैनी। अब आपको एहसास हुआ होगा कि मैंने आप लोगों को जो इतनी प्रैक्टिस करवाई थी, हालत नस्ब, हालत जर, हालत रफ क्या होती है, हालत नस्ब क्या होती है, हालत जर क्या होती है, मैंने आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस क्यों करवाई थी? जो पीछे हमने जो 5 6 7 अपने लेक्चर्स जो इन्हीं प्रैक्टिसेस में गुजारे थे, क्यों गुजारे थे? क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशंस होनी है। वो फाउंडेशंस आपकी क्लियर होंगी तो यहाँ आप इंशाल्लाह कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रब्बुल आलमैनी, रब्बुल रब्बुल आलमानी, रब्बुल आलमीनी। रब्बुल आलमानी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आलमानी तो हालत रफ देखी है, आनी, ये तो हालत रफ है। आलमीनी हालत जर है, और हमें मुदाफुन इलैह को हमेशा हालत जर में लाना है। तो नेवर आलमानी, इट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ आलमीनी। ठीक है, तो रब्बुल आलमीनी। अच्छा, वो जो रब्बुल आलमीन होता है ना, रब्बुल आलमीन जो होगा वो क्या होगा? वो आलमूना को जब आप जर में लेकर जाएंगे तो फिर होगा रब्बुल आलमीना, रब्बुल आलमीना, नॉट आलमीनी। आलमीना वो है ही ऊन और ईना, ईना है ही हालत जर। आलमीना, रब्बुल आलमीना।
ٹھیک ہے، یہ دو کی بتائی جا رہی ہے، یہ دیکھیں وہاں پہ سبحان اللہ یہاں پہ آ ہی گیا، نیچے آ گئی یہ ایگزامپل، یہاں پر تھا نا دو جہانوں کا رب، تو دو جہان اسپیسیفک ہے، مثنیٰ اسپیسیفک ہے، عالمانی عالمینی، اب یہاں ہے جہانوں کا رب، یعنی تمام جہانوں کا رب، تو تمام جہان کیا ہوتے ہیں؟ عالمون، اور عالمون کی رف کیا رف یعنی عالمون جو یہ حالت رف ہے نا، یعنی کہ ڈیفالٹڈ حالت رف ہے، ہمیں عالمین کرنا ہے، حالت جر میں لانا ہے، تو رب العالمین، اور جب ہم کہتے ہیں یا رب العالمین، تو آپ نوٹس کریں کہ یا رب العالمین یعنی رب العالمین، رب العالمین بھی ہو رہا ہے نا، کیوں ہو رہا ہے؟ اس یا کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی انفلوئنسر پیچھے ہے جس کی وجہ سے یہ حالت نصب میں جا رہا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ حالت جر میں، بائی ڈیفالٹ حالت رف میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں نے اس کو رب العالمین کیوں کہا؟ کیونکہ میں نے یا کا استعمال کیا، یا بھی آپ نے پڑھا نہیں، آپ کو معلوم نہیں، یا ایک انفلوئنسر ہے یا ایک عامل ہے، وہ آتا ہے تو پھر حالت نصب آ جاتی ہے، تو یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں میری بہنوں جن کی وجہ سے جو ہے بائی ڈیفالٹ جو حالت رفع چل رہی ہوتی ہے وہ حالت نصب یا جر میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو رب العالمینہ، عالمینہ سے نہیں گھبرانا، زبر دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے، عالمینہ عالمونہ کی حالت جر ہوتی ہے، عالمونہ عالمینہ، عالمینہ نصب اور جر میں عالمینہ، تو آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگر حالت جر ہے تو ہم نے صرف زیر کے ساتھ ہی چلنا ہے، نیور، حالت جر جو ہوتی ہے یہ صرف اور صرف زیر سے نہیں پہچانی جاتی ہے، یہ اپنی جب آپ کے پاس وہ والی کیٹیگری آئے گی جس میں نون یعنی کہ اعراب بالحروف ہے، تب بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا، حروف والی حرکت سے تو بھی تو پہچانیں گے، صرف حرکت سے تھوڑی پہچانتے ہیں اعراب کو، اعراب کو تو اس کی آپ حروف سے بھی پہچانتے ہیں، تو حروف سے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کون سی حرکت ہے، عالمونہ عالمینہ، عالمانی عالمینی، رائٹ، انشاءاللہ آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے، پھر دونوں مشرقوں کا رب، رب المشرق، دو ہے نا یہاں پہ، دو کی بات آ رہی ہے، دیکھیے دونوں مشرقوں کا رب، تو اب یہ جو دونوں مشرقوں کا رب ہے، دو آپ کو پتا ہے کہ مشرقانی ہوگا، اور مشرقانی یہاں پہ لکھا ہوا ہے رب، ربن اور المشرقانی، کسی دو مشرقوں کا رب نہیں ہے، یہ مشرقوں کا رب ہے تو المشرقانی ہوگا، اب یہاں پر آپ نے جب اس کے اوپر یہ قواعد کو اپلائی کیا تو رب المشرقینی، یعنی مشرقانی جر میں جا کے کیسے ہو گیا؟ مشرقینی، رب المشرقینی، اور وہ آپ سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں رب المشرقینی و رب المغربینی، اب سمجھ میں آیا یا آپ کو یہ کیا ہے؟ یعنی دونوں مشرقوں کا رب، دونوں مغربوں کا رب، رب کس سے نسبت پا رہا ہے؟ دو مشرقوں سے، دو مغربوں سے، یعنی رب ہے کن کا رب؟ دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، تو سبحان اللہ، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مرکب اضافی قرآن کریم میں کتنا وافر انداز میں اور کتنا فلوئنٹلی استعمال کیا گیا، یہ سبحان اللہ، اللہ کا یہ وہ ہے ایک مرکب اضافی اللہ کے کلام میں، جس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اگر آپ ان قواعد کو سمجھ کے سمجھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کو کبھی مشکل نہیں آئے گی، آپ کو بہت سمپل لگے گا، پھر یہ دیکھیں مومنوں کی ماں، ماں ام، ام کی بائی ڈیفالٹ امن، ٹھیک ہے، اب مومنوں کی ماں، مومنوں یعنی بہت سے مومنوں کی بات ہو رہی ہے، تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے، اور مومن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مومنون، اب یہاں کوئی سے بہت مومنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی کوئی مومنوں کی ماں نہیں، مومنوں کی ماں یعنی ال کے ساتھ بات ہو رہی ہے، خاص کر کے بات ہو رہی ہے، تو المومنون، یعنی یہاں پر معرفہ ہو کے آئے گی، یہاں پہ یہ نکرہ کنسٹرکشن نہیں ہے، یہ کنسٹرکشن اس وقت معرفہ ہے، تو معرفہ کر کے المومنون ہو گیا، اب المومنون کی جب حالت جر ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ مومنینہ، اور ام کے اوپر سے آپ نے تنوین کو لائٹ کر دیا تو ام المومنین، مومنوں کی ماں، اب اگر مومنوں کی مائیں ہوگا تو مومنوں کی مائیں کیا ہوگا؟ مومنینہ، تو وہی مومنون کی جر جو ہوگی مومنین ہوگی، اور ام کی جمع کیا ہوتی ہے؟ امہات، یعنی مائیں، ماں کی جمع ہے نا، تو ماں کی جمع ہوگی امہات، تو امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، امہات المومنین، اور ام المومنین مومنوں کی ماں، ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، یہ ام المومنین ہے نا ہماری، اور اگر امہات المومنین کہیں گے تو جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں تمام کی تمام 11 کی 11 امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یوں آپ اس کو پہچانتے ہیں، اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ مضاف کے قواعد کس طرح اپلائی کرتے ہیں، مضاف الیہ کے قواعد کس طرح استعمال کرتے ہیں، بہت سمپل، بہت آسان، ایک مرتبہ یہ آپ کے ریفلیکس سیکشن میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو کچھ مشکل نہیں ہوگا، منافقوں کا سردار، یہ دیکھیے یہاں پر ایک کنسٹرکشن ہے، منافقوں کا سردار، منافق ہوتے ہیں
یعنی منافق جو ہوگا وہ ہوگا اس طرح سے، میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں، منافق یعنی کہ منافق، ایک منافق، اور منافقوں یعنی کہ منافقون، تو منافقون کے لیے منافقون، ٹھیک ہے، المنافقون، کیونکہ یہاں پہ یہ کسی منافقونوں کا یا بہت سے منافقونوں کا سردار نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ منافقونوں کا سردار ہو رہا ہے، یعنی یہاں پہ آپ کو اس کو معرفہ رکھنا ہے۔ اور سردار ہوتا ہے رئیس، امیر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، امیر المنافقینہ بھی کہہ سکتے ہیں، رئیس المنافقینہ بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں سردار کے لیے رئیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ منافقونہ جو ہے جب یہ حالت جر میں جائے گا تو یہ واو جو ہے کس سے چینج ہو جائے گی؟ یا سے چینج ہو جائے گی، منافقینہ ہو جائے گا، منافقینہ، رئیس المنافقینہ، ٹھیک۔ تو اس طرح سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی رئیس المنافقینہ، اس کا مطلب منافقوں کا سردار، ٹھیک۔ چلیے، اس طرح سے مومنوں کا امیر، مومنوں کا امیر، امیر المومنین، ٹھیک ہے، امیر المومنین، مومنوں کا امیر، تو المومنون المومنین ہو گیا، اور امیر کے اوپر آپ کو پتہ نہ تو الف لام داخل ہوگا نہ تنوین آئے گی، امیر المومنین۔ پھر اسی طرح جنت الفردوس، یعنی فردوس کے باغات، تو جنات الفردوس، باغات جنات، اور جنہ ایک باغ، جنہ، جنہ، جنتن، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جنات، جمع جنات، جمع سالم مؤنث، جنات آت، ٹھیک ہے، جنات، تو جنات الفردوسو، لیکن جب آپ نے اس کو مرکب اضافی بنانا ہے تو آپ نے الفردوسی کرنا ہے، جنات الفردوسی، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ آپ کا ہمیشہ حالت جر میں جائے گا۔ آپ کو ایک پہچان بتاتی ہوں کہ اگر آپ پہلے اسم کو دیکھیں، پہلا اسم آپ کو بغیر الف لام بغیر تنوین کے مل رہا ہے، اور اگر نون رابی والی کیٹیگری اور اس میں نون رابی حذف ہوا ہوا ہے، ڈراپ ہوا ہوا ہے، فوراً پہچان جائیں کہ کہیں یہ مضاف تو نہیں بن رہا۔ اگلے اسم کو دیکھ لیں، اگر وہ حالت جر میں ہے، فوراً آنکھ بند کریں اور سمجھ جائیں کہ یہ تو مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے۔ پچھلا اسم جو ہے بغیر الف لام بغیر تنوین کے، اور اگلا اسم جو ہے وہ حالت جر میں، اس کا مطلب یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ آپ کو شک جانا چاہیے کہ مرکب اضافی تو نہیں ہے، اور اگر مرکب اضافی ہو تو ترجمہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی کا ترجمہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ رب المشرقی و رب المغربی، کیا بن رہا ہے؟ یہ مشرق اور مغرب کا رب، یعنی رب المشرقی والمغربی، وہ جو ہے نا یہ اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، رب المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کا رب، ٹھیک۔ چلیے، پھر اسی طریقے سے آسمانوں اور زمین کا نور، یعنی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کس کا ہے؟ آسمانوں اور زمین کا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے ہی بتاتی ہوں، تھوڑا سا دیکھیے، نور، نور کی عربی ہے نور، نور کی عربی یہاں پر لکھا ہوا ہے نا، دیکھیے، نور کی عربی یہ رہی، نورن، اور آسمانوں کی عربی کیا ہوتی ہے؟ السماواتو، ٹھیک ہے، سماؤن، سما، سماعینی یعنی دو آسمان، اور سماواتو، سماواتو دو، تمام آسمان، آسمانوں، آسمانوں کے لیے سماوات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کے لیے وا کا لفظ استعمال ہوا، السماواتو، اور سوری، السماواتو، اور وا کے کا معنی ہوا اور الارض یعنی الزمین، کسی زمین کی بات نہیں ہو رہی، زمین کی بات ہو رہی تو الارض، یہ اس طریقے سے یہاں پر دیکھیے، یہ الارض، الاردن، ٹھیک ہے، الاردن، لیکن اگر یہ ہوتا کسی زمین تو پھر اردن ہوتا، لیکن کیونکہ یہاں پر ہے ال، تو ال کی وجہ سے تنوین نے لائٹ ہو جانا ہے، الاردو ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، الاردو، تو ہو گیا السماوات والاردو۔ یہاں پر جب ہم نے اس کے قواعد کو اپلائی کرنا ہے، مرکب اضافی کے قواعد کو اکٹھے اپلائی کرنا ہے کہ مضاف کے اپنے اور مضاف لے کے اپنے، تو نورس سماواتی والاردی، یعنی سماوات نے بھی جر میں جانا ہے اور ارد نے بھی جر میں جانا ہے، کیونکہ نور مضاف ہے، اور نور کے علاوہ آپ کا جو مضافن الیہ ہے وہ سماوات بھی مضافن الیہ ہے اور ارد بھی مضافن الیہ ہے، اور وا جو ہوگا یہ ہمیشہ وا رہتا ہے، یہ واو جو ہے یہ عاطفیہ ہے، یہ عطف کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ اور کے لیے آتا ہے، یہ ہمیشہ وا آتا ہے، واو زبر وا کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کے معنی میں آتا ہے، تو یہ نور السماواتی والارضی۔ پھر رب المشرقی والمغربی، اسی طریقے سے رب المشارقی والمغاربی، یعنی مشرق اور مغربوں کا رب، آپ اس کو رب المشارقی والمغاربی بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو رب
जिस तरह से आप इसको ऊपर आपने देखा था कि दो मशरिकों दो मगरिबों का रब, इसी तरह यहाँ पे सिंगल की बात हो रही हो तो रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी, जैसे यहाँ पर बात हो रही है सिंगल की, मशरिक और मगरिब का रब। और अगर बहुत सारे मशरिक हों बहुत सारे मगरिब हों तो फिर मशारिक और मगारिब यानी जमा है, मशरिकों और मगरिबों का रब। मशारिक मशरिक की जमा होती है, मशारिक मशरिक की जमा है, और मगारिब मगरिब की जमा है, तो रब्बुल मशारिकी वल मगारिबी ये आ गया। ठीक है, मशरिकों और मगरिबों का रब, इसलिए अलिफ लाम दाखिल हो क्योंकि ये नकरा नहीं है। आई होप आप इसको फॉलो कर रहे होंगे, और आपको कुछ मुश्किल लग रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे नबी सैफ़ी, ये मैं आपको सामने रखती हूँ, ये आपको मैंने पीछे जितनी भी चीज़ें समझाई आई होप आप इसको समझ सकते हैं। तलवार वाला नबी यानी कि नबी की आपने अरबी ली, असैफ तलवार को कहते हैं। और आपने जब इसको मुदाफ़ुन इलैह के कवायद अप्लाई किए तो बग़ैर तनवीन और बग़ैर अलिफ लाम के आपके मुदाफ़ ने आना है, और आपका मुदाफ़ुन इलैह हमेशा हालत जर में होगा। तो ये जो पेश है इसको आप ज़ेर से बदल के असैफ़ी कर दें, नबीयुस सैफ़ी तलवार वाला नबी। बाएं हाथ वाले, शिमाल कहते हैं बाईं को, बाईं जानिब को। और वाले से मुराद क्या है? असहाब, कुरान में बहुत इस्तेमाल हुई हुई है ये वाली जो इस्तिलाह है ना, असहाबुन नारी, असहाबुल यमीनी, असहाबुल जन्नती, असहाबुल काफ़ी, असहाबुल उखदूदी, असहाबुल शिमाली, बहुत सारी और भी हैं, असहाबुल जन्नती, और भी बहुत सारी इस तरह की इस्तिलाहात हैं कुरान करीम में, जैसे कि असहाबुल फीली है, और असहाबुल कहफ़ी है। ये सारी इस्तिलाहात जो हैं हमारे पास कुरान करीम की आयत में इस्तेमाल हुई हैं, कुरान करीम की सूरतें हैं इस तरह की। तो आप ये देखिए कि इसमें जो है असहाब से मुराद है वाले। ठीक, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसका पीडीएफ दूंगी, आपने इसके तरीके को समझना है, और तरीके को समझ के इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चीज़ें कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगी। मेरा लेक्चर लंबा हो रहा है, अगर आपको ये मुश्किल लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछने में इंशाल्लाह ताला आपको, मुझे पूरा यकीन है कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपकी रीच में हूँ। मैं आपको वो जो हज़फ करने वाली यानी नूने इराबी को हज़फ करने वाली जो कैटेगरी है मैं वो थोड़ी सी आपको समझा देती हूँ, कि जैसे मदीना के दो मुनाफिक मुनाफिकुन और मुनाफिकानी, दो मुनाफिक यानी मुनाफिकानी। अब मुनाफिकानी अगर मुदाफ बनकर आएगा ना तो आपको पता है कि इसका नूने इराबी ड्रॉप हो जाएगा, जो कि यहाँ नजर आ रहा है आपको। और अल मदीना यानी मदीना के मुनाफिक हैं, कहाँ के? मदीना के हैं, और मदीना जो है ये अल मदीना तू। आपने इसकी अरबी को रेडी कर लिया, अब आपने जब इसको इस कायदे में लाना है तो आपने मुदाफ के आगे से इस नूने इराबी को ड्रॉप करके मुनाफिका और अल मदीनती यानी मुदाफुन इलह का कायदा कि वो जर में आता है, तो मुनाफिकल मदीनती ये आपका हो गया मदीना के दो मुनाफिक। ठीक, फिर इसी तरह से मुशरिकानी, मक्का के दो मुशरिक, मुशरिकानी मक्कतू आपने तैयार कर ली अरबी। अब आपने जब इसके ऊपर मुदाफुन इलैह के कवायद को अप्लाई करना है तो फिर आपको पता है कि आपने मुदाफ और मुदाफुन इलैह के जब कवायद अप्लाई किए तो मुदाफ के ऊपर नूने इराबी वाली कैटेगरी में नूने इराबी ने ड्रॉप हो जाना है, तो मुशरिकानी का नून ड्रॉप होके मुशरिका बन गया। और मक्कता, क्यों मक्कता? मक्कतू, मक्कता, मक्कता, नेवर मक्कती, ये गैर मुनसरिफ इस्म है। मक्का गैर मुनसरिफ इस्म है। मक्का ने, मैं आपको बताया था ना कि शहरों के नाम, अक्सर शहरों के नाम भी वहाँ पे गैर मुनसरिफ लिए जाते हैं, उनमें मक्का भी मैंने आपको बताया था। तो मक्कतू, मक्कता, मक्कता। ठीक, हालत जर है लेकिन जेर नहीं ले रही, तो ये कभी गलती से भी अगर गैर मुनसरिफ इस्म आ रहा है और उसके ऊपर जबर आ रही है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर होता, यहाँ पे जस्ट से फॉर एग्जांपल एक ऐसा नाम आ जाता है जैसे मरियमा। ठीक है, मैं आपके सामने बल्कि वो एग्जांपल ही रख के बता देती हूँ। जैसे मैं आपको कहती हूँ मरियम का कलम। ठीक, मरियम का कलम। अब कलम तो है, किसका कलम है? मरियम का कलम है। ठीक है, मरियम कौन है? मुदाफुन इलैह, और कलम क्या है? मुदाफ। तो मैं कलम, कलम को मैं रखूंगी, मुदाफ का कायदा लगाऊंगी, कलमू। और मरियम मुदाफुन इलैह है, लिहाजा मैं इसको हालत जर में रखूंगी। तो हालत जर क्या है मरियम की? मरियमू, मरियमा, मरियमा, नेवर मरियमी। तो कलमू मरियमा यानी मरियम का कलम, कलमू मरियमा, ना अलिफ्लाम दाखिल हुआ यहाँ पर, ना तनवीन दाखिल हुई, और नून राबी की तो खैर कैटेगरी ही नहीं थी। तो इस तरह से कभी भी ऐसा इसम आ जाए जो मुदाफुन इलैह हो और वो आपको हालत जर में भी ज़बर नज़र आ रहा हो, तो फ़ौरन उसको पहचानें, उसको समझें, कहीं ये मेरे पास वो वाली कैटेगरी तो नहीं है जो गैर मुनसरिफ इसम है जिसने हालत जर में भी जाके तनवीन को नहीं लेना। ठीक,
یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ مضاف کبھی نون اعرابی کو قبول نہیں کرتا. جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں. مکہ کے مشرک. ٹھیک، مکہ کے مشرک یعنی بہت سارے مشرکوں کی بات ہو رہی، تو مشرکونا، اب مشرکونا مضاف ہے لہٰذا یہاں پر اس کا نون اعرابی ڈراپ ہوگا. اور مکہ تو جب جائے گا مرکب اضافی کے طور پہ مضاف الیہ بن کر، تو یہ حالت جر میں نہیں آئے گا. یہ حالت جر میں بھی زبر لے گا، آئے گا حالت جر میں لیکن زبر کے ساتھ آئے گا، زیر کے ساتھ نہیں آئے گا. تو مشرکو مکتا. ٹھیک، مشرکو مکتا، نون اعرابی نے حذف ہو جانا. اور نون اعرابی جب حذف ہوتا ہے تو پھر یہ عربی میں ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ سامنے آپ الف لگا سکتے ہیں تاکہ پہچان رہے کہ یہاں پہ نون اعرابی ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح منافقون، منافق المدینتی، مدینہ کے منافق. ٹھیک، مدینہ، منافق المدینتی. اور اوپر بھی ایک اور جگہ پہ بھی میں نے آپ کو، ہاں یہ منافقان المدینتو تھا نا، منافق المدینتی. ٹھیک. چلیے پھر اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور بہت خاص چیز آپ لوگوں کو سمجھاؤں. یہاں پر دیکھیے آ رہی ہے کچھ یہاں پہ کچھ اگزامپلز ہیں. ہاں یہ رہی یونس کی ماں. اب یونس آپ کو پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی یونس کی ماں، سوری استغفر اللہ، یونس کی قوم. یونس کی قوم، یونس علیہ السلام کا نام ہے. یونس ایسے نبی کا نام ہے جو کہ غیر منصرف آتا ہے. یونسو، یونسا، یونسا. قوم کی عربی قوم، اور یونس کی عربی یونس. اب جب آپ نے قوم کو، یہاں پہ قومن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو قومو کہیں، قومن ہو سکتا ہے. اب قوم کو جب آپ نے منصرف سوری مضاف بنا کر لایا تو آپ نے اس کے اوپر سے تنوین ہٹا دی. اور یونس کو جب آپ حالت جر میں لے کر جائیں گے تو یونسو، یونسا، یونسا، یونسا ہی ہوگا. وہ حالت جر میں بھی زیر نہیں لیتا، زبر ہی لیتا. تو قومو یونسا، یونس کی قوم. ابراہیم کی آل، آلو ابراہیمہ، ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ہارون کی بہن، اخت کہتے ہیں بہن کو، تو اختو یعنی اختن تھا نا، اختو کر دیا. اور ہارونو یعنی کہ ہارونو، ہارونا، ہارونا. جب آپ نے اس کو لے کر جانا ہے حالت جر میں تو وہ ہارونا ہی رہے گا. وہ حالت جر میں بھی زیر کے ساتھ نبر نہیں آئے گا. ایوب کا صبر، صبرو ایوبا، صبرو ایوبا. آدم کے بیٹے، آدم کے بیٹے، بیٹے کہتے ہیں، بیٹوں کی جمع آتی ہے بنون. ٹھیک ہے، بیٹوں کی جمع آتی ہے بنون، بنونا. ٹھیک، اونا ہے نا. آدم کے بیٹے، تو آدم مضاف الیہ ہے، آدمہ، بنونا آدمہ. لیکن مضاف کے اوپر کبھی بھی نون رابی نہیں آتا، تو یہ ہو جائے گا بنو آدمہ. ٹھیک، بنو آدمہ، یہ ہوگا بنو آدمہ. رائٹ. بنو اسرائیلا، اسرائیل کے بیٹے یعنی اولاد. ٹھیک، اسی طریقے سے بنو آدمہ، بنو اسرائیلا، بنو اسماعیلا وغیرہ. آلو موسیٰ، موسیٰ نے، موسیٰ ہی رہنا ہے. کیوں موسیٰ رہنا ہے موسیٰ نے؟ کیونکہ موسیٰ غیر منصرف اسم ہے. موسیٰ نے، موسیٰ ہی رہنا ہے. یہ سب کچھ اریز کرتی ہوں، آپ اس کو پہچانیے. موسیٰ نے، موسیٰ ہی رہنا ہے. آلو، موسیٰ کی آل، آلو موسیٰ. موسیٰ مبنی اسم ہے. موسیٰ نے حالت رفع میں بھی موسیٰ رہنا ہے، نصب میں بھی موسیٰ رہنا ہے، اور جر میں بھی موسیٰ رہنا ہے. آلو موسیٰ، موسیٰ کی آل. پھر اسی طرح فرعون، آلو فرعونا یعنی فرعون، فرعون، فرعونو، فرعونا، فرعونا، فرعونو، فرعونا، فرعونا. فرعونا بھی کیا ہے آپ کے پاس؟ غیر منصرف اسم ہے، تو فرعونا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آلو محمدن، 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 محمدن حالت جر، محمدن، آلو محمدن. آلو ابراہیمہ، قوم یونسا. پھر یہ جو یہ جتنے بھی نبی ہیں نا، اگر ہوتا قوم لوتن تو لوتن، لوت علیہ السلام کی قوم ہوتا قوم لوت. تو آپ لوت کی قوم تو آپ نے کہنا ہے قوم لوتن، کیونکہ لوت، ہود، نوح، صالح، محمد،
علیہم السلام، یہ تمام جتنے بھی نبی ہیں رسول ہیں یہ سب کے سب منصرف آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا 6 نبی ایسے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ آپ نے منصرف اعراب استعمال کرنا ہے، یہ منصرف ہو کر آتے ہیں یعنی چینج کرتے ہیں اپنی اعرابی حالتوں کو. اس میں محمدن محمدن محمدن، لوتن لوتن لوتن، ہودن 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 ہودن، نوحن نوحن نوحن، صالحن صالحن صالحن. یہ جو 6 اسما آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ والے، یہ آپ کو منصرف ملتے ہیں نبیوں میں. باقی تمام جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام رسول نبی وہ سارے کے سارے کیسے ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں. اور عیسیٰ اور موسیٰ یہ مبنی نام ہے. عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ یہ مبنی ہے. انہوں نے ایک ہی فارم میں رہنا ہے، انہوں نے اور کوئی فارم نہیں دکھانی اپنی، انہوں نے اعراب نہیں بدلنے اپنے. موسیٰ موسیٰ موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، یحییٰ یحییٰ یحییٰ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اور اللہ کرے کہ میں نے جتنا آپ کو سمجھایا ہے اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہو. جیسے ابو ہریرہ یعنی کہ ہریرہ کا باپ، ابو اسامہ، کیوں یہ حالت جر میں جا کر بھی یہ اسما جو ہیں یہ زبر لے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے اسما جو ہیں یہ کیا ہیں؟ غیر منصرف. اسامتو اسامتا اسامتا، ہریرتو ہریرتا ہریرتا، طلحتو طلحتا طلحتا. بکرن، کیوں ابو بکرن ہے؟ کیونکہ بکرن بکرن بکرن، بکر جو ہے یہ نام منصرف آتا ہے. عبیدہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے عبیدتو عبیدتا عبیدتا. ایوبو، ابو ایوبا یعنی کہ یہ حالت جر ہے. ایوبو ایوبا ایوبا. قاسم البتہ کیا ہے؟ قاسم 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 جو ہوگا نا یہ قاسمن 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 ہوگا، لیکن کیونکہ القاسم ہے لہٰذا یہاں پر جر جو ہوگی وہ قاسمی کے ساتھ آئے گی. القاسمی، ابو القاسمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مبارک ہے ابو القاسمی. ابو القاسم ہے کیونکہ حضرت قاسم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے، ان کا نام قاسم، اس کی وجہ سے کنیت ہے آپ کی ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بہنوں یہ تھا آپ کا مرکب اضافی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہو کسی قسم کا بھی، آپ کو کوئی کوشچن ہو، آپ گروپ میں پوچھ سکتی ہیں، کامنٹ میں پوچھ سکتی ہیں، یا پھر آپ مجھے ڈائریکٹ ریچ کر سکتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جتنا سیکھا ہے، جتنا سمجھا ہے، سمجھایا آپ کو سمجھ میں آیا ہو. پھر بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو، کوئی سوال ہو، آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.